बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब का नाम है तारीख़ औलिया निजाम बंसरी और ओरिजिनल किताब लिखी थी राजकुमार हरदेव जो देवगढ़ रियासत का राजकुमार। उस किताब में से एक वाक़या पेश नज़र है। दिल्ली का बाज़ार। रात को मैं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के मकान पर रहा था और देर तक जागने के सबब सुबह ज़रा देर से आँख खुली थी। सवेरे अमीर खुसरो के नौकरों से मालूम हुआ कि वो आज बहुत जल्दी दरबार में चले गए, क्योंकि आज कोई ख़ास जश्न था। ये भी मालूम हुआ कि अमीर खुसरो ज़रा देर में आएंगे। मैंने चाहा कि अपनी क़यामगाह पर चला जाऊं, क्योंकि जब अब अमीर खुसरो से मिलने की कोई ख़ास ज़रूरत बाकी नहीं रही थी। ये सोचकर मैं अमीर खुसरो के मकान से रवाना हुआ। मेरी क़यामगाह शहर से बाहर छावनी में थी, जहां हजरत की फ़ौज का मकाम था। रास्ते में दिल्ली का वो बाज़ार भी आता था जहां बुखारा, तुर्किस्तान और ईरान का सामान बिकता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उन दुकानों को देखता जा रहा था। हर किस्म के कपड़े, पोस्तीन, कंबल, कालीन, कमाने और ढालें और तीर और तलवारें और खंजर उन दुकानों में नज़र आते थे। दुकानदार भी अक्सर उन्हीं मुल्कों के थे। मैं एक दुकान पर खड़ा हो गया और चंद तलवारों और खंजरों और ढालों को देखने लगा। ये दुकान किसी तुर्क की थी, मगर वहाँ एक हिंदुस्तानी भी सामान फरोख्त करने वाला नौकर था। उससे मैंने चीज़ों की कीमत पूछी और ये भी पूछा कि ये चीज़ें किन किन मुल्कों की है। दुकानदार बहुत अखलाक से मिला और मेरे सवालों के जवाब देता रहा। उसने मेरा दिल दरियाफ्त किया। मैंने जवाब दिया। जब उसने हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन और अमीर खुसरो का नाम सुना तो बहुत बिगड़ा और कहने लगा, ये दोनों बेदीन हैं, एलानिया गाने गाते हैं, कव्वाली की मजलिसों में नाचते हैं। हालांकि इस्लामी शरीयत में मुसलमानों पर गाना और बाजा सुनना हराम किया गया है। अमीर खुसरो के पीर लोगों से अपने आप को सजदा कराते हैं और उन्होंने मकर और फरेब का एक जाल बिछा रखा है। मुझे ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा, बस अपनी ज़बान बंद करो, मैं इससे ज़्यादा उनके खिलाफ नहीं सुनना चाहता। दुकानदार ने ताज्जुब से मुझको देखा और कहा, तुम अभी कहते थे कि तुम हिंदू हो, फिर तुमको एक मुसलमान फ़कीर से इतनी हमदर्दी क्यों है? मैंने जवाब दिया, मैं दक्कन से महज उन्हीं की ज़ियारत करने के लिए दिल्ली आया हूँ और मैंने उनकी मजलिस को देखा है और उनकी बातों को सुना है और उनके मकबूल मुरीद अमीर खुसरो के यहाँ कल रात को मैं रहा था। मैंने उन सब में कोई बात मकर और फरेब की नहीं देखी। ये ठीक है कि लोग अमीर खुसरो के पीर के सामने अपना सर ज़मीन पर रखते हैं, मगर मैं नहीं जानता कि इस्लामी शरीयत का क्या हुक्म है, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ और गाने की निस्बत भी मुझे खबर नहीं कि वो इस्लामी शरीयत में अच्छा है या बुरा है। मगर ये ज़रूर जानता हूँ कि अमीर खुसरो और उनके पीर में कोई बात मकर और फरेब की नहीं है। फिर मैंने उस दुकानदार से कहा, तुम कभी अमीर खुसरो के पीर के पास गए हो और तुमने उनकी मजलिस को देखा है? दुकानदार ने कहा, मैं ऐसे शख्स की मजलिस में जाना गुनाह समझता हूँ जो लोगों से अपने सामने सजदे कराता हूँ और गाना और बाजा सुनता हो। इस वास्ते मैंने उनको कभी नहीं देखा
اور کبھی ان کی مجلس میں نہیں گیا۔ میں نے کہا تم وہاں ایک دفعہ جاؤ اور ان کو دیکھو۔ سنی سنائی باتوں پر رائے قائم کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ مجھے دیکھو، میں ایک ہندو ہوں اور اتنی دور سے ان کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا گھر دلی سے 1000 کوس کے قریب ہوگا۔ دکاندار نے پوچھا، تم نے بین دے کے اتنا بڑا سفر کیوں کیا؟ میں نے جواب دیا، ان کے ایک مرید سے ان کے حالات سنے اور میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ دکاندار نے کہا، گویا تم نے بھی سنی سنائی بات پر یقین کر لیا، حالانکہ تم ابھی مجھ سے کہتے تھے کہ تم سنی سنائی باتوں پر رائے قائم کرنی عقل مندی نہیں ہے۔ دکاندار کی اس بات سے پہلے میں ذرا جھجکا اور کچھ لاجواب سا ہو گیا، مگر فوراً ہی میں نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں، مگر امیر خسرو کے پیر کے ذکر میں کچھ ایسا اثر تھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، جس نے مجھے 1000 کوس سے کھینچ بلایا۔ دکاندار نے کہا، اب بتاؤ کہ تم نے امیر خسرو کے پیر کی مجلس دیکھی، ان کی باتیں سنی، کیا تم نے اپنے ہندو مذہب کے موافق کوئی بات وہاں پائی؟ میں نے کہا، میں نے وہاں نہ ہندو مذہب کے موافق کوئی بات نہیں پائی اور نہ ہی مخالف کوئی بات دیکھی، لیکن میرے دل پر ان کو دیکھنے کے بعد اتنا زیادہ اثر ہو گیا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ میرے سفر کی محنت عقارت نہیں گئی۔ دکاندار بولا، امیر خسرو کی ماں ہندو ہیں، اس واسطے وہ ہندوؤں کی بہت حمایت کرتا ہے، اور اس نے ایک شعر میں کہا، مضمون یہ ہے شعر کا، لوگ کہتے ہیں کہ امیر خسرو بت پرستی کرتا ہے۔ ہاں ہاں، میں کرتا ہوں، دنیا سے اور لوگوں سے مجھے کچھ کام نہیں ہے۔ خلق کہتی ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں، مجھے دنیا والوں سے کچھ کام نہیں۔ دکاندار نے کہا، تم بھی بت پرست ہو اور تمہارا دوست امیر خسرو بھی بت پرست ہے، اور امیر خسرو کا پیر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، اس لیے تم اس کے گرویدہ ہو گئے ہو۔ اب میں غصے کو دبا نہ سکا اور میں نے کہا، میں زیادہ ٹھہرنا نہیں چاہتا، مجھے بہت صدمہ ہوا کہ میں یہاں کیوں ٹھہرا، نہ میں یہاں ٹھہرتا نہ تم سے ایسی بات سننی پڑتی۔ دکاندار ہنسا اور اس نے کہا، میں صاف اور کھرا آدمی ہوں، تم مسافر اور اجنبی ہو اور مسلمان حکومت کے ذمہ ہو، اس واسطے میں نے تم کو برائی سے بچانا ضروری سمجھا۔ میں نے یہ بات سن کر پوچھا کہ ذمہ کا کیا مطلب ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، جس کی حفاظت مسلمان حکومت کے ذمہ ہو اس کو اسلامی شریعت میں ذمہ کہتے ہیں۔ میں بھی اسلامی حکومت کا فرد ہوں اور سب ہندوؤں کو مسلمان حکومت کا ذمہ سمجھتا ہوں، اور ان کی ہر قسم کی حفاظت کا خیال رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، تمہارے اس خیال سے مجھے خوشی ہوئی، اور خاص کر لفظ ذمہ کو آج تم سے سنا، اس کا مطلب سمجھا، اس واسطے تم میرے استاد ہوئے، مگر چلتے چلتے میں تم سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ تم ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پاس جاؤ اور ان کی مجلس کو دیکھو، تاکہ تم اس گناہ سے بچ جاؤ جس میں تم نادانستہ مبتلا ہو چکے ہو۔ چونکہ تم نے مجھے ذمہ سمجھ کر نیک نیتی سے میرے فائدے کی بات مجھے بتائی، اس واسطے میں شکر گزاری اس میں سمجھتا ہوں کہ تم کو بھی ایک بڑی غلط فہمی سے بچاؤں۔ دکاندار نے ہنس کر کہا، اچھا، میں کل شام ضرور آؤں گا، کیونکہ دن کے وقت مجھے دکان سے فرصت نہیں ملتی، اور شام کے وقت چونکہ سارا بازار بند ہو جاتا ہے، اس واسطے مجھے فرصت مل جاتی ہے۔ میں نے کہا، تو میں بھی کل تم کو وہاں ملوں گا۔ دکاندار بولا، مگر تم
اس بات کا وعدہ کرو کہ اگر مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو میری اس مخالفت کا کسی سے ذکر نہ کرنا، تاکہ میں دیکھوں کہ حضرت نظام الدین کو میرے خیالات کی خبر ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے جواب دیا تمہارا مطلب میں سمجھ گیا، اور میں چھاونی جانا ملتوی کرتا ہوں، تم آج ہی وہاں چلو، میں شام تک تمہارا مہمان ہوں، شام کو تمہارے ساتھ حضرت کے پاس چلوں گا اور مجلس میں ایسی جگہ بیٹھوں گا کہ حضرت کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے، اور تم مجھے دیکھتے رہو کہ میں کسی سے تمہارا ذکر نہیں کرتا۔ چنانچہ میں دکان پر ٹھہر گیا، اور دکاندار نے مجھے دوپہر کا کھانا کھلایا، اور عصر کے وقت میں اس کے ساتھ حضرت کی خانقاہ میں آیا۔ حضرت کی کرامت۔ ہم دونوں خانقاہ کے اندر داخل ہوئے۔ بہت بھیڑ تھی، مجلس میں جگہ نہ تھی۔ میں اہل مجلس کی پشت پر بیٹھ گیا، مگر دکاندار سیدھا حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے گیا، اور اس نے سلام کہا اور سب لوگوں سے آگے حضرت کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری، اور میں نے دیکھا جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے تھے ان کے چہروں پر بھی غصے کا اثر ظاہر ہوا، مگر حضرت نے بہت محبت سے اس کو اپنے پاس بیٹھا لیا اور فرمایا تم غالباً اسی شہر کے رہنے والے ہو۔ دکاندار نے کہا حدیث میں آیا ہے یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ہر مسلمان اس دنیا میں مسافر ہے۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا ٹھیک کہتے ہو، مجھے تم نے حدیث یاد دلائی، بڑا احسان کیا۔ میں بھی جب گانا سنتا ہوں تو مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث یاد آتی ہیں کہ حضرت 2 لڑکیوں کا گانا سن رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر وہاں آئے، اور انہوں نے ان لڑکیوں کو گانے سے روکا۔ حضرت نے فرمایا عمر ان لڑکیوں کو گانے بجانے سے نہ روکو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، اور آج ان لڑکیوں کی عید کا دن ہے۔ جب حضرت نے یہ بات پوری کی تو دکاندار نے مجھے مڑ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف طاری تھا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا مسلمان کو چاہیے ہر وقت اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف کو ان کے ماں باپ اور بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ یہ دونوں خبریں قرآن مجید میں موجود ہے، مگر ایسا کوئی حکم قرآن مجید میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کسی آدمی کے سامنے ایسا تعظیمی سجدہ نہ کرنا چاہیے جیسا کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا تھا۔ اس بات سے ثابت ہوا کہ عبادت کے سجدے میں اور تعظیم کے سجدے میں بہت فرق ہے۔ اگر فرشتوں کا سجدہ عبادت کا سجدہ ہوتا تو خدا فرشتوں کو حکم دے کر شرک نہ کراتا، اور اگر تعظیم کا سجدہ ناجائز ہوتا تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو سجدہ نہ کرتے۔ ہم درویشوں کے مسلک میں ادب اور تعظیم ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ادب اور تعظیم سے اطاعت پیدا ہوتی ہے، اور خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم نے صاحب عمر کو ان کی اطاعت کرو، صاحب عمر ہو ان کی اطاعت کرو۔ پس جو لوگ اپنے پیروں کے آگے سر زمین پر رکھتے ہیں تو وہ عبادت کا سجدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ تعظیم کا اظہار کرتے ہیں، جس سے ان میں اطاعت پیدا ہوتی ہے، اور پیر کی اطاعت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیدا ہوتی ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کی اطاعت پیدا ہوتی ہے، اور خدا کی اطاعت سے انسان کی پیدائش کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی یہ بات سن کر دکاندار نے ایک چیخ ماری، اور وہ حضرت کے قدموں میں سر رکھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ روتا تھا اور کہتا تھا مجھے معاف کیجیے، میں بڑی گمراہی میں تھا۔ حضرت نے اپنے پیرزادے خواجہ سید محمد سے فرمایا، جو حضرت کے قریب بیٹھے تھے، ان کو اٹھاؤ اور پانی پلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، اور ان کے واسطے حلوہ لاؤ۔ انہوں نے ہم کو حدیث کی یاد دلائی، انہوں نے ہم کو قرآن یاد دلایا، انہوں نے ہم پر احسان کیا۔ اس کے بعد فرمایا آج وہ ہندو مہمان کہاں ہیں؟ میں یہ سن کر لوگوں کے پیچھے سے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا غلام یہاں حاضر ہے۔ حضرت نے میری طرف دیکھا، حضرت کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا ہم سب خدا کے ذمہ ہیں، کوئی انسان کسی انسان کا ذمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی ویسی حفاظت کر سکے جیسی خدا اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دکاندار نے پھر ایک چیخ ماری، اور وہ ایک مرغ بسمل کی طرح صحن میں لوٹنے لگا۔ اتنے میں خواجہ سید محمد کچھ کھانا اور حلوہ اور پانی لے کر آئے۔ حضرت نے دکاندار کو قریب بلایا اور اپنے ہاتھ سے روٹی کا ایک نوالا اس کے منہ میں رکھ دیا۔ دکاندار نے وہ کھایا، پانی پیا اور اس کے بعد حلوہ کھایا، پھر دونوں ہاتھ باندھ کر کہا مجھے بیعت کر لیجیے۔ حضرت نے فرمایا یہ محمد میرے پیر کا نواسا ہے اور میرا بیٹا ہے، تم اس سے بیعت کرو۔ اور اس کے بعد خواجہ محمد کو حکم دیا لے جاؤ اپنے مہمان کو رات کو اپنے یہاں ٹھہراؤ، اس کی بیعت قبول کرو اور اس کو تعلیم دو۔ اس کے بعد میری طرف دوبارہ توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ ہلدیو تم بھی محمد کے مہمان کے ساتھ آج رات محمد کے گھر میں قیام کرنا۔ میں پھر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کر کہا مخدوم کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے راج کمار ہردیو سنگھ،